बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख साहिबा। मैडम लाला रुख साहिबा साइकिक रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत कुछ हैं। मैं अब क्या क्या बताऊं मैडम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और इस वक्त बीमार भी हूँ। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, मैडम का वाकई हाथ पे बहुत चोट लगी हुई है और आई थिंक सर्जरी करवाई आपने। जी सर्जरी नियाजी, मैं आपको शुरू में एक लतीफा सुनाती शुरू में ही मैडम ने लतीफा सुनाने लगी। क्योंकि आगे हमारा बड़ा सीरियस प्रोग्राम होने वाला है, तो पहले आप क्या लतीफा हुआ सुन कि एक बस में ना एक आदमी बैठा होता है, उसके साथ सीट खाली होती है। ठीक है। तो वो एक आदमी आता है, कहता है मैं यहाँ बैठ जाऊँ। कहता है ओए तेन पता है मैं कौन हाँ? कर जाते बेचारा ना, हम तो लहजे से घबरा जाते ना, आगे चले जाते। फिर एक और आदमी आता है, कहते है यहाँ बैठ जाऊँ। कहता है ओए तेन पता है मैं कौन हाँ? वो भी आगे चले जाते हैं। तीसरा आता है, वो जरा मेरी तरह डाढ़ा ही होता है, आप खुद भी डाढ़ा होता है। कहता है इधर बैठ जाऊं। कहता है ओए तेन पता है मैं कौन हाँ? कहता है कौन है? कहता है मैं बीमार हाँ। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं बीमार हाँ। सो यू हैव टू गो लिटिल बिट, क्योंकि हम जब सब कुछ बंद कर देते हैं, पंखा भी और एसी का तो दिन ही नहीं रहे, तो मेरे हाथ में ना बर्निंग शुरू हो जाती है और वो जख्म है वो ऐसे खिंचना शुरू हो जाता है, या सर्जरी है जो भी है, तो जरा सी तकलीफ होती है। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे कि जल्दी हालात, ठीक है। पॉलिटिकल हालात पे मैडम मैंने ये पूछना है कि इमरान खान साहब अभी तक साइफर केस में और मुख्तलिफ केसेस में अभी तक रिहा नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फर्दे जो आयद हुई थी वो चैलेंज कर दी। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए न्याजी, बात यह है कि जिस मुल्क के आप लीगल सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं करते ना, आप हम लोग तमाम अवाम, हम लोग ना इस मुल्क के लीगल सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, ना हम इसके पुलिस सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, ना हम जुडिशियल सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, ना हम इसके गवर्नमेंटल लेवल को ट्रस्ट करते हैं। जब ट्रस्ट इश्यूज ही यहाँ इतने ज्यादा हैं। साइफर केस क्या है? साइफर केस ये देखें न्याजी, ये देखें न्याजी ने ये 4 पर्चे लाए हैं, इसमें बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी अहम खबरें हैं। ये देखें आप लोग, अब बना ले इस पे केस। आपने कितना पढ़ा इस पे क्या लिखा था? साइफर कोड में आता है। बिल्कुल ठीक। कोड हर एक डिसाइफर नहीं कर सकता, साइफर को डिसाइफर करना होता है। अगर उसने लहरा भी दिया कहीं पर तो इट डज नॉट मीन कि उसने लीक आउट कर दिए। लीक आउट उसने किए हैं जिसने फोटोकॉपी बनाई थी, जिसने प्रिंट किए, जिसके पास आए। शाह महमूद कुरैशी ने वो हैंड ओवर किए उस वक्त किसको? इमरान खान को किससे मिले? ये किसके पास आते हैं? ये किसके थ्रू आते हैं? आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? अब देखिए बात सुनिए, घर में चोरी होती है, सबसे पहले आप किसका नाम लेते हैं? चोर। चोर कौन होता है सबसे घर में? पहले आपका शक किस पे जाता है? काम करने वाली पे। हाँ, काम करने वाली पे, क्योंकि वही एक बाहर की बंदी आती है। आपका मियाँ चोर है और आपके पैसे पर्स से निकाल के चोरी करता है। आप कमाने वाली हैं घर में, या आप औरत हैं, आप मियाँ की जेब से पैसे निकालती हैं। मियाँ कहता है कि जी मेरे जेब से तो हर 3 दिन बाद 1000 रुपए 500 रुपए, पता नहीं होता कि बीवी चोरी करी है। हाय कम वाली होगी। इल्जाम तो किसी को लगाना है ना उसने, ऐसे ही है। वो बोलेगी, चोर कभी मुंह से बोला मैंने चोरी की? तुमने आज तक कभी कोई वाकया सुना कि चोर ने कहा मैं चोर हूँ? नहीं, ऐसा सुना तो नहीं है। अच्छा, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, तुम जिसका भी सुनोगे ना वो कहेगा जी दूसरे की गलती है। ऐसे ही है ना। बाइक का एक्सीडेंट हो, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यू सेड इट। क्रक्स ऑफ द मैटर इन दिस कंट्री, हम लोगों ने अपनी गलती कभी मानी नहीं। मैंने अपनी गलती नहीं मानी, मैं स्टूपिड हूँ। मैं अभी तक 65 की होके ऐसे स्टूपिड लोगों पे एतमाद कर लेती हूँ। मैंने कुछ माह पहले एक बंदे को उधार दे दिया, ठीक है। वो मेरे घर आया और आंसुओं से रोया, उसकी बीवी और वो, और आई डिडंट नो हिम फ्रॉम एडम। ये कौन है किधर है? मेरी काम वाली भी, बाजी आए थे, बड़ा चंगा बंदा लग रहा है, इन्हों दे दो। उन्हीं के पैसे मैंने दे दिए उसको उधार। किसके? काम वाली के। मैंने कहा तू दे। 4 लाख रुपए उसने हमें 4000 आंसुओं के बाद, रोने के बाद उसने वापस किया। सो बात ये है कि हम लोग कभी भी अपना सच्चाई और असलियत दिखाते नहीं है। हम हमेशा एक निकाब ओढ़े हुए, ठीक है। लोग एक चेहरा देख रहे हैं, मिस लाला रुख का चेहरा है। कभी उनको तो मेरी तो उनको समझ ही नहीं आई ना, कभी हिजाब पहने हुए हैं, कभी एनके पहन कर आती हैं, ड्रामा औरत है। कोई कहता है जी लिपस्टिक लगा कर आती है, कोई कहता है जी नहीं लगा कर आई। उस दिन मैं बीमार हालत में आई, नहीं लगा कर आई।
تو ابھی تک کسی کو پاکستان میں کیا انٹرنیشنل لوگوں کو باہر کے آپ مجھے لگتا چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. ہاں کیوں سمجھ میں آؤں, مجھے ڈبے میں کیوں ڈالیں؟ اچھا ہم نے ہر ایک کو ڈبے میں ڈالنا ہے. نیازی اچھا ہے, نیازی از یوٹیوبر, بس تھینک یو بہت شکریہ. بس اتنا مجھے پتا ہے. اچھا اچھا جو پیڑے آتے ہیں میں ان کو بھی ویلکم ہی کہہ دیتی ہوں. ایسی ہے بات یہ ہے کہ ہم ہر بری چیز کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. آپ اپنے گھر کو جتنا ایئر ٹائٹ کر لینا, آپ پھر بھی دیکھیں گے. میں امریکہ گئی, اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, امریکن موویز جب آپ دیکھتے ہیں وہ گھر باہر آتے سے گھر میں آتے ہیں اور بستر پہ نا جوتوں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں. کبھی نوٹ کیا یہ چیز؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی یار جوتوں کے ساتھ کیسے لیٹ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو باہر سے یہاں آئی ہوں میں اس دن ڈاکٹر کو دکھا کے, میرا یہ جو میں آج کل پہن رہی ہوں لانگ ڈریسز پورا مٹی سے بھرا ہوا تھا, اتنا کیچڑ اور مٹی سے کہ مجھے آ کے کپڑے چینج کرنے پڑے. وہ آتے ہیں جوتوں کے ساتھ بستر پہ بیٹھ. بٹ وین آئی واز ان امیریکا, ایک ہفتہ وہی کپڑے پہن کے آپ جاتے رہے, نہ آپ کی مٹی آئے گی نہ کچھ آئے گی. جبکہ وہاں بھی مٹی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہ کھلی مٹی ہے سڑک کے سائڈ پہ, سڑک پہ بھی جھاڑو دے رہے ہیں وہ لوگ, لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی. ہمارے یہاں ساری گندگی اور غلاظت, تمام جو ہمارے گندے کام ہیں وہ ہمارے فرنٹ پر ہے. ہم اپنے کاروبار میں بددیانتی, بدنیتی, ہمارے گورنمنٹ آفیسر جب اپنے دفتر میں آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں, جو ان کے رزق کمانے کی جگہ ہے, وہ اس کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں اور بدنیتی کے ساتھ آتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کتنے پیسے حرام میں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ بتاؤ جس کو تم ذاتی طور سے جانتے ہو, ایک شخص, چلو اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو دیکھ لو جو گورنمنٹ آفس میں بیٹھا ہوا ہے کسی بھی سیٹ پہ اچھی, اور وہ حرام نہیں کما رہا. کبھی مجبوری بن جاتی ہے, وہ سسٹم کی مجبوری. جب ہم نے حرام کو اپنے سسٹم کی مجبوری بنا دی, جب ہم نے بینکنگ سسٹم ہم نے یہودیوں کا رکھا ہوا ہے, جب ہم نے اپنے ہر کال آف فیل میں غیر اسلامی کام شروع کیے ہیں, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک اچھائی کی طرف جائے گا؟ ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں آپ کو عمران خان صاحب رہا ہوتے کب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے 4 دن سے میں یہی کہہ رہی ہوں, جو مجھے تاریخ آئی ہے کیونکہ آپ کی آواز بھی آتی ہے اور آپ پڑھتی بھی رہتی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی آواز آئی عمران خان صاحب کے؟ آپ نے دیکھا میں کتنی بڑی تسبیح پڑھ رہی تھی. وہ میں نے دیکھا, واقعی دیکھا. عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی آواز آئی آپ؟ ہاں جی, لاسٹ ڈیٹ ہے 15 دسمبر, آخری ڈیٹ ہے. اس کے بعد یہ لوگ اس کو اندر نہیں رکھ سکیں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ مجبوری بن جائے گی, ان کے لیے مجبوری بن جائے گی اس کو باہر نکالنا. 15 دسمبر سے پہلے وہ باہر آنے والے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ تمام اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی مجبوری ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. جب ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر, کتنے ڈرپوک ہے یہ بھائی, کتنا بڑا لیڈر ہے, نیلسن منڈیلا کے برابر کا, اتا ترک کے برابر کا, اور جو اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اتنا ڈرتے ہیں. اینا کی ڈرنا بھائی, تم لوگوں کے تو اتنے ڈھاڈے, تم لوگ پنجاب میں وکٹرز ہو, پیپلز پارٹی سندھ میں وکٹرز ہے, تو کس سے ڈر رہے ہو؟ عمران خان کیا صرف ادھر پختونخوا میں ووٹ لے گا؟ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ نکلنے دیں اس کو باہر. لیول پلینگ فیلڈ, میڈم مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں, بلاول بچہ بھی کہہ رہا ہے, کیا مانگ رہے ہو؟ اوروں کو بھی پرووائڈ کرو نا. آ جاؤ سارے مل کے کھیلتے ہیں. اس وقت پتہ کیا کھیلا جاتا ہے؟ کوکرے چھپاتی جو میرا آئی ہے, ایک بندے کے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور خود گول گول پھر رہے ہیں. گول گول پھرنے سے نہیں ملے گی, سیٹیں نہیں ملیں گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, میرا رب ہمارے ساتھ, ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اس ملک کو پاکستان کہتے ہیں, اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے اور اس میں اچھے لوگوں کو لائے, تاکہ ہمارے نصیب بھی تھوڑا سا بدلیں اور ہم اچھائی کی طرف جائیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا اوپر سے لے کے نیچے تک, اس میں لوگوں کو مجبوراً بھی کرپشن کرنی پڑتی ہے, جو نہیں بھی کرنا چاہتے ان کی بھی مجبوری. ہمیں مجبوراً رشوت لینی پڑتی ہے, ہمیں مجبوراً غلط کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں مجبوراً, شاید ہم اتنے برے نہیں ہیں لیکن اپنے بچوں کو حرام کھلانا پڑتا ہے. میزان بینک کے میں گئی, میں نے اسے کہا جی میں نے گھر کے لیے قرضہ لینا, آپ مجھے کیا کہہ کر یہ لون دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میزان بینک کا جو اونر ہے وہ اتنا بڑے داڑھی والے مولوی صاحب ہیں, مجھے بھی نام نہیں ہے پتا. اس نے کہا جی ہم یہ کہہ کے آپ کو لون دیتے ہیں کہ جی ہم آپ سے کرایہ لے رہے ہیں, ایک گھر جو ابھی بنا نہیں ہے اس کا کرایہ لے رہے ہیں. اچھا, وہ کرائے کے زمرے میں آ رہا ہے, تو وہ سود نہیں ہے. تو کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو, سود تو سود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے ورڈ چینج کر دیے, ٹھیک ہے, تو کیا حرام حلال ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں.
اب مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کی, وہی لیول پلینگ فیلڈ والی جو آپ بات کر رہی تھی, لیول پلینگ فیلڈ کی انہوں نے بات کی کہ ہمیں تو جھنڈے اور بینرز بھی نہیں چھپوانے کی اجازت. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایسی صورتحال میں پھر بھی کہیں الیکشن میں جیت پائے گی؟ دیکھیں جھنڈوں اور بینر سے اگر کوئی جیت رہا ہوتا نا تو پھر تو کمپین کے لیے ضروری ہوتی ہے نون لیگ چلے, پھر تو ہم پھر الیکشن تو نہیں ہے نا, سلیکشن ہے, نون لیگ جیت کے چلی جائے, جیت جائے گی. ہاں جائیں جیت گئی اور تباہ ہو گیا ہمارا سارا ملک, اچھا, بیڑا غرق ہو جائے. کیا سانو کی جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب پر بڑی کھلی تنقید کی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہی بدل گئے تھے, وہ کہتے ہیں. علیم خان صاحب بھی بول رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے تبدیلی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ سارے جو عمران خان کے پرانے ساتھی تھے عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں, کیا اس سے عمران خان کی کوئی فرق پڑے گا, ان کی مقبولیت میں ان کو فائدہ ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں زاہد میرے ساتھ پارٹنر تھا, ٹھیک ہے, آج زاہد نے مجھے چھوڑ دیا, اس نے میرا چینل لے لیا, مجھے کوئی فرق پڑا؟ الحمدللہ اللہ نے جتنا رزق مجھے دینا ہے وہ مجھے دے رہا ہے. اس نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں وہ خود گرا, ٹھیک ہے, اس کی جو آمدنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اس کو جو ایک پریسٹیج مل رہی تھی, ایک آنر مل رہا تھا میرے ساتھ ایسوسی ایشن سے, وہ بھی گیا اس کے ہاتھ سے, ایک وہ جو حق حلال کا کما رہا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ ہیں, جو جہانگیر ترین ایک بڑا شارپ اینڈ شروڈ بزنس مین ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اگر وہ کوئی بھی کامنٹ کرتا ہے یا کہتا ہے وہ اپنی بزنس مین شپ کی وجہ سے کہتا ہے, اس نے اپنا بھلا دیکھنا ہے. نواز شریف لوگ کتنی دفعہ کروٹے کا بدلتے ہیں, یہ وہی تھے, ہم آصف زرداری کو سر سے بالوں سے پکڑیں گے اور اس سے پیسے نکلوائیں گے. آصف زرداری نے ان کے لیے یہی بات کی, پھر یہ دونوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. پھر تو ہم نے تو پالیٹکس میں یہی گند دیکھا ہے, یہی دیکھا ہے نا آپ نے بھی پچھلے 20 سال میں یہی ہوا, پہلے ہم تمہیں پکڑیں گے اور پھر وہی دوست بن رہے, ہاتھ ملا رہے. So this is just politics and it's a dirty game. پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں صرف نہیں ہے, ہر جگہ ہے, لیکن اتنا کلیئر کٹ بدتمیزی کرنے سے پرہیز کریں تو بہتر ہے, تھوڑا سا صاف کر لیں اپنے آپ کو. یہ نواز شریف صاحب نون لیگ کی ایم کے ایم کے وفد آیا تھا پیچھے, وہ تو ایک ہو گئے, اتحاد کر لیے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں بھی, تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی اتحاد کر لیں ان کے خلاف؟ کیوں نہیں, پاسبلٹی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کہا ہے ہمیشہ آصف زرداری بہت منجھا ہوا پولیٹیشین ہے, اگر وہ دیکھے گا کہ پی ٹی آئی کی گڈی اوپر چڑھی ہے, اس کو تو سندھ چاہیے اور وہ دے دے گا. اچھا, ان کا اتحاد ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اتحاد ہو سکتا ہے. بڑی آپ پریڈکشن کر رہی ہیں. مجھے بلاول بھٹو صاحب نے ایک پیچھے بیان دیا کہ اس بار پاکستان کی عوام لاہور سے وزیر اعظم نہیں سلیکٹ کرنے والے. کیا مطلب تھا ان کا لاہور سے وزیر اعظم, یعنی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننے والے, کیا بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ کون بنے گا؟ بلی کے خواب میں چیچڑے. اچھا, بلاول کو بولو ڈاؤن بیبی ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, تھوڑے بڑے ہو جاؤ. اچھا, میچور ہی نہیں ہو رہا وہ لڑکا. آپ نے کتنا فرق دیکھا اس کے پچھلے 5 سال میں, اس میں جو فضول باتیں وہ 5 سال پہلے کر رہا تھا, جو اس کی زبان تھی, جو اس کا ایکسنٹ تھا, جیسے وہ ابھی امریکہ کے جہاز سے اترا ہے, میں بولتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں, ابھی ایک ملک کا پرائم منسٹر بنے گا جس کو اردو نہیں بولنی آتی. زبان اگر وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے, اگر وہ امریکن, ماں باپ اس کا امریکن ہے, ماں امریکن ہے. I can speak in English, I can speak in American English. I'm one of the few trainers in Pakistan who can teach you how to speak in an American accent. Oh, really? I'm an accent reduction trainer. I've been trained by an American جس نے ڈنیرو کو اور جولیا رابرٹ جیسے ایکٹرز کو ٹریننگ دی ہے. I'm a certified accent reduction trainer and I've done it. I've trained IT companies on how to speak American English and they paid me like 1 lakh per month to do this. بٹ میں اپنے انٹرویوز میں آپ سے ایسی والی انگلش بولوں, oh you know نیازی I am very but so bored, میں کیا کروں, میرے سے ہو نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ بڑے اور پیدا تو پاکستان میں ہی ہوئے تھے, 4 سال کے لیے امریکہ گئے پڑھنے کے لیے, تو امریکہ میں کون سی ہڈی کھا لی تھی جو گلے میں اٹک ہی گئی ہے. اس کو بولو مجھ سے سیکھ لے اردو بولنا. I'll take it out of him, the English, and I'll give only Urdu and Punjabi to him. ٹھیک ہے. ویسے کمپلیٹ نو, ویسے وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں, نواز شریف صاحب ویسے لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہو گئے. اللہ کرے انشاءاللہ تو ہمارا خان ہوئے گا نا. اچھا, عمران خان صاحب آپ. یس یس.
چلیں ٹھیک ہے، بہت میرے جوش اور ولولے کے ساتھ بری حالت میں بھی میں اسی کے ساتھ کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے، ذاتیات پہ نہیں، آپ کی پریڈکشن بھی یہی ہے؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ویورز، میڈم لالا رخ صاحبہ کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے۔ آج پولیٹیکل ویڈیو تھی میری عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ملکی سیاسی صورتحال پر۔ میڈم لالا رخ صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔